बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, लेक्चर नंबर 9 के साथ थर्ड वीक हमारा ऑनलाइन क्लासेस का चल रहा है, तो आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का हमारा मौजू होगा करारदाद पाकिस्तान। करारदाद पाकिस्तान का थोड़ा सा पस मंज़र देखने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि करारदाद पाकिस्तान हमारी आज़ादी की शाहराह का सबसे रोशन संग मील है। 23 मार्च 1940 को लाहौर के तारीख़ी जलसे में मिल्लत इस्लामिया हिंद ने कतई तौर पर अपनी मंजिल का तयन कर लिया। इस तारीख़ साज फ़ैसले के पस मंज़र के अहम तरीन वाक़यात दर्ज झैल हैं। नंबर 1, हमारा दो कौमी नज़रिया। नंबर 2, हिंदू इंतहा पसंदी। दो कौमी नज़रिया के मतलब जैसे कि आपको पता है कि मुसलमान अपने अक़ीदे की रूह से एक जुदागाना कौम हैं। उनकी दीनी और मिली उमंगें ऐसी इस्लामी रियासत में ज़्यादा बेहतर तौर पर बरोकार आ सकती हैं जहाँ वो आज़ाद हों और जहाँ वो अल्लाह की हकमियत के निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजार सकें। और नंबर 2, हिंदू इंतहा पसंदी और तंग नज़री। 1000 साल तक हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहे, लेकिन हिंदुओं ने कभी उन्हें बाइज़्ज़त हमसायों का मुकाम नहीं दिया। यही वजह है कि बहुत सारे हमारे जो मुस्लिम लीडर थे, उन्होंने इसका पहले ही से मुस्लिम कौम को आगाह कर दिया था कि हिंदू कभी भी मुसलमानों के साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। जैसा कि आप जानते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान उन्होंने 1857 के बाद जब दोबारा से मुसलमानों और हिंदुओं को इकट्ठा करने की कोशिश की और 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़ा पैदा हुआ, इसी तरह से उनको जदीद दो कौमी नज़रिए का बानी भी कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि इल्लामा इकबाल ने 1930 में इलाहाबाद के मुकाम पे जो एक तारीख़ी खुतबा दिया और कहा कि शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में मुसलमान वसी और इस इलाके में आबाद हैं। उनका ये हक़ है कि मुस्तक़बिल के हिंदुस्तानी आइन में उनके हकूक़ का तयन और उनको एक कौम समझा जाए। इसी तरीके से कांग्रेस का जो 1937 की वजारतें बनी थीं, उन वजारतों ने 1937 से लेके 1939 तक जो मुसलमानों के साथ सलूक किया, तो वो भी मुसलमानों के जो है वो समझ में आ गया। फिर हम देखते हैं कि कायद-ए-आज़म ने कांग्रेसी हुकूमत के मुसलमानों से तासब की शानदार हिकमत अमली ने 1936-37 के इंतखाबात में नाकामी के बाद 2 साल की कलील मुद्दत में मुस्लिम लीग को मुसलमानों की मकबूल जमात बना दिया और इस तरह से मुस्लिम लीग जो है वो हिंदुस्तान के हर हिस्से में फैल गई। और इसी के साथ फिर हम देखते हैं कि जैसा हमारा आज का मौजू है कि 1940 में जो हम तारीख़ी पस मंज़र हमने देखा है, तो 1940 में आप यूँ कह लें कि 23 मार्च 1940 बंगाल के वज़ीर आला, उस वक्त बंगाल के वज़ीर आला मौलवी के फ़ज़ल हक़ अबुल कासम फ़ज़ल हक़ ने मुस्लिम लीग के लाहौर इजलास में वो तारीख़ी करारदाद पेश की जो बाद में हिंदू प्रेस ने जिसको करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया। और आखिरकार कायद-ए-आज़म ने ये बात मान ली कि ठीक है, अगर आप करारदाद लाहौर को करारदाद पाकिस्तान का नाम देते हैं तो आज से फिर ये करारदाद पाकिस्तान ही है। इसी तरह हम देखते हैं कि करारदाद लाहौर के जो अहम निकात हैं उसमें मुख्तलिफ़ जो तजावीज़ थी या नुकात थे, उनमें एक नुक्ता ये भी था कि वफाकी स्कीम की मुखालफत, यानी कि वो स्कीम जो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पेश की गई, इस मुल्क के हालात में कतन नामौजू है और नाकाबिल अमल है। हिंदुस्तान के मुसलमान इसे कभी कबूल नहीं करेंगे। नंबर दूसरा 2 पॉइंट ये था, पॉइंट नंबर 2 कि मुसलमान सिर्फ़ उस दस्तूर को कबूल करेंगे जिसके तहत हिंदुस्तान के शुमाल मशरक़ी और शुमाल मगरबी इलाक़ों को मिलाकर
آزاد اور خود مختار ریاستوں کی حیثیت دی گئی ہو۔ تیسرا پوائنٹ ان کا یا نکتہ یہ تھا کہ اقلیتوں کے لیے تحفظات، نئی قائم ہونے والی مسلم اور غیر مسلم ریاستوں کے دساتیر میں اقلیتوں کے مشورے سے ان کے مذہبی، ثقافتی، اقتصادی، سیاسی اور انتظامی حقوق و مفادات کی حفاظت کے لیے کافی اور مؤثر تحفظات رکھے جائیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ریاستوں کی آزادی کی حدود کا تعین کیا گیا کہ مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کو یہ اختیار دیا گیا کہ مندرجہ بالا بنیادی اصولوں کی روشنی میں ایک ایسی دستوری اسکیم مرتب کرے جس میں ان ریاستوں کو سارے معاملات یعنی کہ دفاع، خارجہ، رسل و رسائل، کسٹم اور دیگر ضروری امور کا اختیار دیا جائے۔ اب قرارداد میں نام لیے بغیر آزاد ریاست کا مطالبہ تھا۔ اسی طرح سے ریاست کے بجائے ریاستوں کا مطالبہ تھا۔ یہ جو اصل قرارداد لاہور یا جسے ہندو پریس کی وجہ سے مقبول نام قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے، تو اس میں ایک ریاست کا مطالبہ نہیں تھا بلکہ ریاستوں کا مطالبہ تھا۔ اور پھر اسٹیٹس کے الفاظ کے استعمال یہ جو ہے 1941 میں اس الجھن کو دور کرنے کے لیے مسلم لیگ کے مدراس کے اجلاس میں ایک قرارداد منظور کی گئی، جس میں کہا گیا کہ ہر شخص کو یہ بات غور سے سن لینی چاہیے کہ ہم ایک آزاد اور خود مختار مسلم ریاست کے قیام کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہی ایک آپ کہہ لیں کہ پھوٹ ڈلوانے والی سازش تھی کہ جس کے تحت آج بھی کشمیر یا دیگر جو ہماری پرنسلی اسٹیٹس تھیں ان کو یہ گاندھی نے، کانگریس نے، نہرو نے یا انگریزوں نے تھپکی لگائی ہوئی تھی کہ جب آپ زیادہ اسٹیٹس کا مطالبہ کریں گے تو اس طرح سے پاکستان کی جو قیام ہے اس میں ڈیلے ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے قائد اعظم نے ایک ریاست کا تصور یا ایک ریاست کا جو مقصد ہے اس کو قرار دیا۔ اسی طرح سے قرارداد پاکستان میں غیر متعین حدود، قرارداد لاہور میں مطلوبہ ریاستوں کی حدود واضح طور پر متعین نہیں کی گئی تھی بلکہ خطوں، اکائیوں اور علاقوں وغیرہ کے لفظ استعمال کیے گئے تھے۔ اور اس کا جو رد عمل ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رد عمل میں ہندو اخبارات نے مذاقاً طنزاً اس کو جو قرارداد پاکستان کا نام دیا تھا اس کو پھر مسلمانوں نے اس طعنے کو یا اس طنز کو خوشی سے قبول کر لیا، ٹھیک ہے جی۔ اور کچھ ہی عرصے بعد قرارداد لاہور کو قائد اعظم نے کچھ ہی عرصے بعد اپنی تقریروں میں قرارداد پاکستان کا نام لینا شروع کر دیا۔ اور 1946 میں دہلی میں ہونے والے مسلم نمائندوں کے کنونشن نے ان تمام نکات کی وضاحت کر دی جو قرارداد پاکستان میں واضح نہیں ہو سکے تھے۔ قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کی اہمیت اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ اس کی منظوری کو بلا شبہ مسلمانان ہند کی جدوجہد آزادی کے اہم ترین واقعے کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کی وجوہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 کہ نصب العین کا تعین، یعنی کہ قرارداد پاکستان میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے اپنی نمائندہ جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے پہلی مرتبہ آزاد اسلامی ریاست کے قیام کو اپنا قطعی نصب العین قرار دیا اور اس کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دینے کا عزم کیا۔ اسی طرح مسلم لیگ کی قیادت پر اظہار اعتماد کیا گیا۔ مسلمانوں کی اپنی نصب العین سے وابستگی اور مسلم لیگ پر اعتماد کا مظاہرہ 1945-46 کے انتخابات میں ہوا۔ یہ انتخابات آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان انتخابات کے نتیجے میں فیصلہ کن آپ کہہ لیں کہ انتخابات کے نتیجے میں مسلم لیگ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی۔ مرکزی اسمبلی کی تمام مسلم نشستوں پر مسلم لیگ نے کامیابی حاصل کی، جبکہ صوبائی اسمبلی کی 495 مسلم نشستوں میں سے 428 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی، جو اس بات کا بین ثبوت تھا
کہ مسلمانوں کو اپنے علاقائی یا معاشی مفاد عزیز نہیں تھا، بلکہ 10 کروڑ اسلامیان ہند کا مشترکہ مفاد عزیز تھا۔ اس لیے یہ کہنا بالکل درست ہے کہ پاکستان کا قیام اسلام کے آفاقی نظریے کے تحت ہوا، اور نہ وہ مسلمان اس کی قیام کی حمایت نہ کرتے جن کے علاقوں کا پاکستان بننے کی صورت میں ہندو ان سے پاکستان کا حمایت کا انتقام لیں گے، جیسے کہ ہندوستان میں اب تک مسلمانوں سے ہندو انتقام لے رہے ہیں۔ کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، آسام کی صورتحال آپ کے سامنے، بنگال، مشرقی بنگال، مغربی بنگال، اور اسی طریقے سے وہ علاقے جہاں میں مسلمانوں کی جو ہے وہ اکثریت پائی جاتی ہے، تو ہندو یا ان کا جو ایک ہندوتوا کا نظریہ تھا جس کے خلاف قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں نے جو ہے وہ بھرپور جدوجہد کی، اور جس میں تمام جو مسلمان تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، تو اس چیز کو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرارداد لاہور 1940 میں منظور ہوئی، اور اسی کی بنیاد پر مسلم لیگ نے 1945-46 کے انتخابات میں زبردست کامیابی حاصل کی، اور مسلم لیگی ارکان نے اپریل 1946 کے اجلاس منعقدہ دہلی میں اس کی توثیق اور وضاحت کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ یوں کہہ لیں کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان کی عظیم مسلم مملکت جو دو قومی نظریے پہ قائم ہو گئی، اور آج ہم آزادی کے ساتھ جو ہے وہ اس میں سانس لے رہے ہیں، اور اپنی جو مسلم روایات ہیں ان کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ تو اصل میں اس قرارداد جو پاکستان ہے اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو 7 سال کا عرصہ تھا یہ بہت کٹھن عرصہ تھا، اور اس عرصے میں انگریزوں نے اپنی ہر حربہ استعمال کیا، اور اسی طرح سے ہندوؤں نے ہر وہ حربہ جو ہے وہ استعمال کیا جس سے قیام پاکستان کی راہ میں رکاوٹیں جو ہے وہ ڈالی گئیں، رکھنا ڈالا گیا، آپس میں مذہبی بنیادوں پر، سیاسی بنیادوں پر، سوشل بنیادوں پر، سماجی بنیادوں پر، مطلب ہے کہ کوشش یہ کی گئی کہ یہ مسلمان یا مسلم لیگ اس مطالبے سے، علیحدہ مملکت کے مطالبے سے باز آ جائے، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے ان کو پتہ نہیں تھا کہ مسلمان جب اپنی ایک قوت ایمانی کے ساتھ جب کسی چیز کو طے کر لیتے ہیں تو وہ اس کو حاصل کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، یعنی کہ وہ نظریاتی ملک جو کہ صرف اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تاکہ یہاں کے رہنے والے، بسنے والے جو لوگ ہیں وہ آزادی کے ساتھ اپنے شاعر اسلامی کو پرفارم کر سکیں۔ تو اس کے رد عمل میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو ہندو رہنما تھے انہوں نے مختلف جو ہے وہ رد عمل دیا، اور اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس رد عمل کے نتیجے میں گاندھی نے یہ کہا جی کہ ہندوستان ہماری ماتا ہے اور ہم اپنی ماتا کے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے۔ سکھوں کے جو رہنما تھے ماسٹر تارا سنگھ، انہوں نے کہا کہ اگر مسلم لیگ پاکستان قائم کرنا چاہتی ہے تو مسلمانوں کو سکھوں کے خون کا ایک سمندر عبور کرنا ہوگا، اور اس کا انہوں نے عملی مظاہرہ کر کے دکھایا بھی۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے آباء و اجداد جو ادھر سے مائیگریٹ کر کے یا ہجرت کر کے آئے وہ اپنا کیا کچھ قربان کر کے نہیں آئے، لیکن ان کا جو ایک نظریہ تھا اسلامی نظریہ، اس پہ انہوں نے اپنی جائیدادیں، اپنی عزتیں، اپنی نام، یعنی کہ وہ لمحات جب ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں تو پڑھنے سے ہی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اجداد نے اتنی بڑی قربانی کو کس طریقے سے جو ہے وہ قبول کر لیا اور اس عمل کا حصہ بنے، اس تاریخی عمل کا حصہ بنے۔ بہرحال پنڈت نہرو جو تھے انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کی ساری اسکیم امکانہ ہے، اس کا تصور 24 گھنٹے سے زیادہ عرصہ تک قائم
نہیں رہ سکتا. اور سب سے بڑھ کر جو ہندو پریس تھا انہوں نے جو ہے وہ اس کو پاکستان کے مطالبے کو مجذوب کی بڑھ قرار دیا، لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان کا واسطہ کس قوم سے پڑا ہے. حتیٰ کہ جو مسلم کانگریس کے رہنما تھے مولانا ابوالکلام آزاد، انہوں نے کہا میں پاکستان کے تصور کا مخالف نہیں ہوں، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے تصور کا مخالف ہوں، کیونکہ میری نظر میں خدا کی زمین کو پاک اور ناپاک خطوں میں بانٹنے کا کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے. لیکن عزیز طلبہ، ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ایک ایسا موڑ آتا ہے، ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ جس میں جو مدبر ہوتا ہے، جو رہنما ہوتا ہے، وہ جب ایک فیصلہ کرتا ہے اور وہ فیصلہ پوری قوم کا فیصلہ جب بن جاتا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے وہ اس فیصلے سے اس قوم کو جو ہے وہ پیچھے نہیں کر سکتی. اور یہی ہم نے دیکھا کہ قائد اعظم کی قیادت میں جب ایک فیصلہ ہو گیا اور اس فیصلے کو پھر اچیو کر لیا گیا، حاصل کر لیا گیا، تو آپ پلیز یہ اپنا جو لیکچر نمبر 9 ہے جو کہ 3rd ویک کا پہلا لیکچر ہے، اس اپنی بکس کنسلٹ کریں اور اس میں دیکھیں. اگر کوئی کویسچن پوچھنا ہو کسی نے تو حاضر ہوں. آپ کو پتہ ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی بات یا کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آتا تو آپ ضرور رابطہ کریں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلے موضوع آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری